बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले लेक्चर में हम मजाक और मजाक के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें कुछ जो उसकी शराइत कवायद ज़वाबित या आदाब कह लें वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें चार आदाब हम पढ़ चुके हैं या उसकी जो तरीक़ाकार है शरई तौर पर कि कहाँ इजाज़त है, कितनी इजाज़त है, वो हम पढ़ रहे थे तफसील से। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और मुख्तसरन मैं इसको भी ज़िक्र करूँगा, हेडिंग ज़िक्र करके एक आधी दलील ज़िक्र करके हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं और अपना 9वां रुकू शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरतुल बकरा का। तो इसमें पाँचवीं चीज़ जिसका ख़्याल रखना चाहिए मज़ाक करते हुए, उसमें कभी भी किसी मुसलमान को डराना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ना ये बहुत ज़्यादा आम है आजकल, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स हैं या उसके अलावा फैमिलीज़ में भी इस तरह चलता है कि हम लोग लोगों को डराते हैं। डराना जो है वो जायज़ नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, 5004 नंबर पर है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हद्दसना अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बयान किया कि अन्नहुम कानू यसीरूना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक दफ़ा रात का सफ़र कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो उनमें से एक आदमी सो गया और दूसरे एक सहाबी थे, उन्होंने एक रस्सी पकड़ी और उनको जाके उसके पास रस्सी रख दी और उनको उनको डराना शुरू कर दिया। फ़फ़ज़िअ, तो वो घबरा गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान को डराए। तो मुसलमान को ना डराना नहीं चाहिए। चाहे हम उसमें कहें कि जी मैंने कौन-सा कोई सीरियस मज़ाक किया है। लेकिन कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम अपनी तरफ से नॉर्मल सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस नॉर्मल की बात से अगले का बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी मेरे नज़दीक वो कोई अहमियत नहीं रखती। मैं इस तरह के केसेस भी सोसाइटी में हुए हैं कि फेक कॉल लोग करते हैं लोगों को और उसमें कोई इस तरह की बात करते हैं, जैसे एक केस इस तरह का सोसाइटी के अंदर मौजूद है और बड़ा मशहूर भी हुआ था सोशल मीडिया पे कि किसी ने जो है ना वो किसी को फेक कॉल की थी कि आपका बेटा जो है ना वो फौत हो गया। तो वो बड़े परेशान हुए। तो वो वालिदा ने जब उसकी यानी माँ ने जब बात सुनी कि मेरा बेटा जो है ना वो अचानक इस तरह हादसे में फौत हो गया है, तो वो उस हादसे की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो फौत हो गई। हालाँकि वो एक फेक कॉल थी और उसमें सिर्फ़ रिएक्शन चेक करना था उस बेटे ने कि मेरी वफ़ात की खबर सुन के मेरे घर में कौन-कौन ऐसा बंदा है जो कि मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे लिए हॉस्पिटल तक आता है, या क्या मतलब रिएक्शन क्या होता है घरवालों का। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में, मुआशरे में। किसी भी मुसलमान को परेशान करना, डराना, मज़ाक में भी वो जायज़ नहीं होता। छठी जो चीज़ है जो मज़ाक करते हुए हमें जिसका ख़्याल रखना चाहिए वो ये कि हर वक़्त मज़ाक अच्छा नहीं होता। मज़ाक के लिए कोई ख़ास मुनासिब वक़्त देखना चाहिए इंसान को कि भई जिसके साथ मैं मज़ाक कर रहा हूँ वो इस हालत में है कि नहीं। एक बंदा टेंशन और परेशानी में घर आता है और फ़ौरी तौर पर उसके साथ मज़ाक करना शुरू कर दिया जाए, या एक बंदा जो है ना वो किसी ख़ास सोच में बैठा होता है तो उसके साथ मज़ाक करना शुरू कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। किसी दोस्त से मिलने जाएँ, ठीक है, उस वक़्त दोस्ती यारी में बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, इंसान कर रहा होता है, गैर शरई की बात नहीं कर रहा। शरीयत में भी 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, यानी जायज़ चीज़ों में भी 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। मज़ाक करना जायज़ है, मज़ाक करना सुन्नत है, मज़ाक करना हलाल है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक़्त 24 घंटे बंदा करता रहे, नहीं, बल्कि इसके लिए मुनासिब वक़्त देखना वो बहुत ज़रूरी है। तो इमाम मनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़ैज़ुल क़दीर में कि अल-मुदाअवा मतलूबतुन महबूबतुन, के है खेल-कूद करना, हँसी-मज़ाक करना, हँसाना, ये मतलूब है, महबूब भी है, पसंद भी किया गया है। लाकिन फ़ी मवातिन मख़सूसा, लेकिन इसके ख़ास वक़्त होने चाहिए। फ़लैसा फ़ी कुल्ली आनिन यस्लुहुल मज़ाक, कहते हैं हर वक़्त मज़ाक जो है वो जायज़ नहीं होता। वला फ़ी कुल्ली वक़्तिन यहसुनुल जिद, और हर वक़्त जो है संजीदगी भी अच्छी नहीं होती। यानी बंदे को ना माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए कि यार यहाँ पे मज़ाक की गुंजाइश निकलती है, यहाँ पे सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये खुद ही फैसला करना चाहिए। और इसमें अब हालत जंग हो या किसी के साथ जो है ना वो कोई लड़ाई हो रही हो,
کسی جگہ پہ اور وہاں پہ بھی بندہ مذاق کر رہا ہو، یا کوئی ایسی کوئی مجلس ہے جس کے اندر بڑے بات کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹا بیچ میں اپنی مذاق کی عادت تھی، میں تو مذاق کرتا ہوں، میری مذاق کرنے کی عادت ہے، وہاں پہ بڑے بات کر رہے ہیں آپس میں، چھوٹے کو بات کرنے کی وہاں پہ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں مذاق کرتے ہوں گے یا آپ کا اس کے ساتھ مذاق ہوگا، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے صحیح الادب المفرد میں صفحہ 117 پر یہ بڑا زبردست ایک جو ہے نا وہ صحابہ کا عمل منقول ہے، کہ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادحون بالبطیخ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جو تربوز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپس میں کھیلتے تھے، ایک دوسرے کی طرف پھینک دیا، اور ایک دوسرے کو کسی طریقے جیسے انسان مختلف چیزوں کے ساتھ کھیل لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے، میں نے ان کو دیکھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ، لیکن جب حقیقت کی مجلسیں ہوتی، جب جنگ کی مجلسیں ہوتی، جب معاشرے میں سوسائٹی میں وہ نکلتے، كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ، تو وہ پھر رجال ہوتے تھے، یعنی پھر اس کے بعد وہ آپس میں جو مذاق اور اس طرح کی وہ ایک دوسرے کی چیزیں برداشت کرنا، وہ جب سوسائٹی میں کسی کافر کے خلاف نکل رہے ہیں اور کسی جگہ پہ کوئی اور اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر فیصلہ کرنے میں وہ مرد ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر وہ بڑا نازک پن جو ہے نا وہ اس وقت دکھا رہے ہوتے، تو یہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ساتویں چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے مذاق میں، وہ عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، چھوٹے بڑے کے ساتھ مذاق کرنا، اور اسی طریقے سے ایک کوئی انسان ہے جو کوئی شاپ کیپر ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ عالم دین ہے، کوئی اور کوئی بڑا شخص ہے، یہ کہ کوئی چھوٹے بچے سے مذاق کرنا، کہ اگر مثال کے طور پر میری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اور میں جو ہے نا وہ آتا جاتا چھوٹے بچوں سے مذاق کرتا رہوں، پھر ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے بھی کبھی، اگر میں بزرگ ہو گیا ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے جس کے ذریعے میں چلتا ہوں، تو بچے ظاہر سی بات ہے پھر اس لاٹھی کو لے کے گھوم رہے ہیں، آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور اس نے توڑ دیا، نقصان کر دیا، تو اب میں غصہ کر کے بیٹھ جاؤں، تو یہ بات تو درست نہیں ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی کئی ایک اقوال موجود ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوا جو ہے وہ چل رہا ہوں۔ تو اس میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک قول پڑھ لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا لا تمازح الشریف فیحقد علیک، کسی شریف سے، یعنی کوئی ایسا شخص جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ شریف سے مراد یہاں پر کہ اتنا اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے جی میں ہی ٹھیک ہوں، تو وہ تجھ سے حسد کرنے لگے گا اور کینہ کرنے لگے گا۔ ولا تمازح الدنیٰ فیشتری علیک، اور کسی بے وقوف سے مذاق نہیں کرنا کہ وہ تجھ پر جری ہو جائے، اور تیری ہر چیز میں ہی جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر بات کرنا شروع کر دے، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آٹھواں جو ادب ہے، یا آٹھواں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مذاق کرتے ہوئے، وہ یہ کہ انسان مذاق کم سے کم کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو ہنسی مذاق ضروری ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بات منوانی ہو تو یہ بہت اچھی ایک عادت ہوتی ہے، یعنی انسان ایک بندہ سیریس ہوتا ہے نا، تو لوگ اس سے دور دور بھی رہتے ہیں، اس کی باتوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں لیا جاتا، اس سے کھل کر نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اس کی بات جو ہے نا وہ لوگ اس طریقے سے سنتے ہیں، لیکن جس کی عادت ہوتی ہے نا مذاق کرنے کی یا مذاق کرنے کی، تو وہ کئی دفعہ ایک بڑی کڑوی بات وہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، کہ ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگلا بندہ وہ یعنی اگر کوئی سیریس بندہ اس کو کہے نا تو وہ غصہ کر کے بیٹھ جائے کہ بھئی ہم تو سیدھا سیدھا منہ پہ کہتے ہیں، لیکن ایک بندہ جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو وہ بڑی کڑوی بات بھی اگر کہہ دینا تو اگلا بندہ برداشت کر جاتا ہے کہ یار اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ ہے بات کرنے کا، تو یہ کر جاتا ہے، لیکن بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم مذاق کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4193 نمبر پر، لا تکثر الضحک، کہ بہت زیادہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور دل اگر مردہ ہو جائے نا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کل کا واقعہ سوشل میڈیا پہ آج بڑا گردش کر رہا تھا، کہ راولپنڈی میں ایک خاتون نے اپنے 10 دن کے بھتیجے کو، ذاتی ان کی آپس میں کوئی خاندان میں فیملی میں ظاہر سی بات ہے چپکلش چل رہی ہوگی، ان کی آپس کی رنجشیں اور
آپس کے اختلافات ہوتے ہی ہیں گھروں کے اندر، لیکن اس نے وہ جو غصہ تھا وہ نکالنے کے لیے کیا کیا کہ وہ 10 دن کا جو اس کا بھتیجا تھا اس کو اٹھا کے اپنے قریبی جو گھر کے قریب ایک کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا۔ وہ آج پولیس نے اس کی جو ہے نا وہ بچے کی وہاں سے لاش نکالی ہے، اور اس کو اریسٹ کیا ہے، اور جو بھی معاملات آگے چل رہے ہیں بہرحال۔ تو یہ صرف مثال یہاں پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ صحیح غلط میں تمیز ختم ہو گئی، لوگوں کے رویوں پہ برداشت لوگوں کے رویے برداشت نہیں ہو رہے، لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، لوگوں کے جملے برداشت نہیں ہو رہے، کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل کو نا ہمیشہ زندہ رکھنا بہت ضروری، دل کو ہمیشہ نرم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دل سخت ہو گیا، دل مر گیا، مردہ ہو گیا تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مذاق کرتے ہوئے علماء سے لوگوں کے سامنے مذاق نہ کیا جائے، اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں تک ہمارا جو مذاق کا چیپٹر تھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف میں نے یہ جو پورا ایک لیکچر تھا، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے ہمارا 2 لیکچر ہم نے پورے اس پہ لیے ہیں، اور یہ تیسرا ہمارا جو ہے نا وہ تقریباً 15 منٹ کا لیکچر اس پہ گیا ہے اس ٹاپک پہ۔ اور یہ میں نے صرف آپ لوگوں کے یعنی پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے میں نے جمع نہیں کیا ہوا تھا، اور یہ سارا ڈیٹا یہ ساری ریسرچ جو ہے یہ اس کے بعد کی ہے۔ یہ نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے 6/1/2026، ٹھیک ہے۔ یہ صرف بتانے کے لیے کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک علم پہنچایا جائے، آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ قرآن کی آیات اور احادیث صحیح طریقے سے اس کو پہنچایا جائے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بھائی ہم نے عمل کرنا ہے، آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ایک لیکچر سن لیا، ایک درس سن لیا، ایک تقریر سن لی، بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطے تھے جو ہم نے سیکھے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے رکوع کی طرف۔ یہ کل آیات اس میں 11 ہیں، اور اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کر دیا، نفسن، ایک شخص کو، نفس جان کو کہتے ہیں، کسی بھی ایک شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا، فیہا، اس کے بارے میں۔ فیہا میں جو ہا ہے وہ نفسن کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر۔ واللہ، اور اللہ، مخرجن، نکالنے والا تھا، ما، اس بات کو جو، تم تھے، تک تمون، چھپا رہے، جس بات کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اگلی آیت دیکھ لیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پڑھیں گے، اور جب الگ پڑھیں گے تو جو حمزہ ہے، حمزہ اس کو وصلی کہتے ہیں، یہ جو ضاد سے پہلے اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اضربوہ، اس پر مارو، اضربو، تم سب مارو، ہو، اس پر، ببعضھا، اس کا کوئی ٹکڑا، کذالک، اس طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الموتا، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں، اور تمہیں دکھاتا ہے، ویری، اور دکھاتا ہے، کم، تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو، تاکہ تم عقل کرو۔ اگلی آیت دیکھ لیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، فہیا، تو وہ، فہیا، تو وہ، کل حجارہ، پتھروں جیسے ہیں۔ کاف جو ہوتا ہے نا، یہ کاف، الحجارہ پتھر کو کہتے ہیں، اور اس کے شروع میں جو کاف لگا ہوا ہے یہ تمثیل کے لیے آتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی مثال دینی ہو نا عربی کے اندر تو کاف استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کل حجارہ، پتھروں جیسے ہیں، او، یا،
تو یہ او یہاں پہ جو ہے نا بل کے معنی میں، ٹھیک ہے، او بلکہ اشد قسوہ، ان سے بھی بڑھ کر ہے، قسوتن سختی میں، یعنی پتھر یا پتھر سے کچھ سخت کوئی چیز لے لو، وہ تمہارے دلوں کی اب اس وقت مثال ہو چکی ہے۔ اور پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے تمہارے دل ہے، اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر پتھروں کی تین قسمیں یہاں پر بیان کی ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَإِنَّ، واو اور انا، بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے کچھ، یہ کچھ من کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، من اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی بعض کے معنی میں، کچھ کے معنی میں آتا ہے یہ۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارات، پتھروں میں سے کچھ، لما، یقیناً وہ ہیں، یتفجرو، پھوٹ نکلتی ہیں یا پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، جن سے، الانہار، نہریں، یعنی پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے کچھ، لما، یقیناً وہ ہیں جو یشککو، پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو، پس نکلتا ہے، منہ، ان سے، الماء، پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک منہا، ان میں سے کچھ، لما، یقیناً وہ ہیں جو یہبطو، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، ہرگز غافل، اس کو ملا کے پڑھیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے، اما، اس سے، جو تعملون، تم کر رہے ہو یا تم عمل کر رہے ہو۔ اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، بس اس سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو تین آیتیں ابھی جو ہے نا وہ ہم رکھتے ہیں، اس کی تفسیر ہم پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں اگر ٹائم بچتا ہے تو انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہمارے پاس 72 ہے، 72 نمبر آیت ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، ایک شخص کو، تم آپس میں اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں نے خلاصہ جو ہے نا وہ یہاں پہ شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو قتل کا قصہ کیا تھا یہ پڑھنا ہے، بنی اسرائیل کی حکایات، جو ان کی آپس کی باتیں تھی اس کے حوالے سے وہ پڑھنی ہے، ان آیات کا جو مقام ہے، یعنی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلے آنی چاہیے تھی، کہ گائے ذبح کرنے کا قصہ پہلے آ گیا ہے، قتل جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اس قتل کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ تفسیر میں اس کا کون سی تفسیر صحیح ہے وہ، اور کتمان کو ظاہر کرنے والی ذات، یعنی اگر کوئی شخص چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ چار موضوعات ہم نے اس آیت کے اندر پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قتل کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو قتل کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح شدہ جو گائے تھی اس کا ایک ٹکڑا یا ایک حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے جو قاتل تھا اس کی نشاندہی کر دی اور بتا دیا کہ یہ قاتل تھا، اس نے مجھے مارا تھا۔ اب یہ اتنی سی بات ان آیات سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ ہم لیں، لیکن تفاسیر میں نا اس کی جو تفسیر، مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں تفسیر کے، اور وہ جو تفاسیر کا سورس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نہیں ہے۔ وہ جو تفاسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اس کا سورس ہے اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات کے حوالے سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے روایت کیا، یہودیوں سے روایت کیا، یا جو ہے نا وہ اس وقت جو بھی ان کے علماء تھے ان سے روایت کیا۔
تو وہ اب ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ہونے کے بعد وہ اب روایت کرتے ہیں، تو اگر تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگتی تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، میں اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یوں ہے کہ بنی بنی اسرائیل میں نا ایک مالدار شخص تھا، اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس کا جو مال ہے وہ مجھے مل جائے اور میں اس کا وارث بن جاؤں۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ رات کو لاش اٹھائی اور اٹھا کے اس نے کسی شخص کے دوسرے کے دروازے پر ڈال دی، اور صبح کے وقت اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہتھیار نکل آیا، لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ کسی نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں اس چیز کا حکم دیا کہ بھئی یہ جو گائے ہے اس کا ٹکڑا جو ہے نا وہ اس پر لگاؤ، تو یہ مقتول جو ہے اللہ کے حکم سے بول پڑے گا اور بتا دے گا۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیلات اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو بیان تو کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی مقصد یا مطلب یا اس سے کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں لی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ اسرائیلیات کے حوالے سے، یعنی جو ہمیں روایات بنی اسرائیل سے ملتی ہیں، اس میں تین طرح کے قول ہیں علماء کے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین قسمیں اس کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، یعنی جس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یا قرآن نے بیان کر دیا، پچھلی قوموں کا واقعہ تھا، وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، تو وہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کو بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بتا دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہود و نصارہ نے جو ہے نا وہ کچھ من گھڑت باتیں بنا لی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ مردود اور باطل قرار دیتے ہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تیسری جو ایک بات آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سچی ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرج نہیں ہے بیان کرنے میں، بیان کر دو، لیکن اس کی تکذیب اور تصدیق نہیں کرنی۔ اس کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو مینوان اس طریقے سے بیان کر دو کہ بھائی بنی اسرائیل نے اس طریقے سے بیان کیا، یہودیوں نے یہ بات جو ہے نا وہ بیان کی ہے، لیکن اس سے کوئی استدلال کرنا، اس سے کوئی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا یا اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قصہ، یعنی قصہ پہلے کے بعد میں ہے، یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، یعنی جو گائے ذبح کرنے والا قصہ ہے اصل میں ہوا یوں تھا کہ قتل ہو گیا تھا، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو مقتول ہے اس سے جو ہے نا وہ اگلوایا جائے کہ قاتل کون ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب اپنانے کا حکم دیا۔ لیکن یہ قصہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے اس کی ترتیب یہ رکھی جائے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم زبردستی یہ کہیں کہ قتل پہلے ہوا ہے اور گائے ذبح کرنے کا حکم بعد میں آیا، لیکن قرآن کریم میں گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ہے اور قتل کا یہ اگلے رکوع میں آ کے قتل کا جو ہے نا وہ قصہ ذکر ہوا ہے، تو یہ دونوں قصے وہ اس طریقے سے ہم بیان کریں کہ قتل ہو گیا تھا پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن قرآن میں کیونکہ گائے ذبح کرنے والا قصہ پہلے آ گیا ہے اور قتل بعد میں آ گیا ہے، تو اب اس میں ہم تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی۔ تو مفسرین نے دونوں طرح کے اقوال لکھے ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ گائے ذبح کرنے کا ذکر کیا، تو ہم نے ضرور اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ ہاں، جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جتنا بھی وقت ان کو لگا گائے ذبح کرنے میں، گائے ذبح ہوئی تو دوسری طرف یہ قصہ بھی ہو گیا۔
اب دوسری طرف جب یہ قصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کا جو ٹکڑا تھا، اس کے گوشت کا ٹکڑا، وہ لگانے کا حکم دے دیا، اور کہا کہ بھئی یہ مقتول اس سے جو ہے نا وہ بول پڑے گا۔ اور یہ ایک اسباب، ویسے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ویسے بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن ایک سبب اختیار کرنا انسان کو یہ سکھایا گیا کہ بھئی تم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا جان ڈالنی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کی دونوں کی جو رائے ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد مناظر سامنے آ سکیں۔ مثلا گائے ذبح کرنے سے پہلو تہی، بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اگر ان آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد پہلو نمایاں نہ ہوتے، یہ زمخشری نے کہا۔ مگر یہاں پر ابو حیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہر بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب بھی اسی طرح ہے جس طرح آیات کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کا قصہ جو ہے نا وہ بعد میں ہے، قتل پہلے ہوا تھا، بھائی کس نے کہا ہے؟ مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہ قصہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ تو ابو حیان کہتے ہیں کہ بھائی واقعات کی ترتیب بھی ایسی ہے جیسے قرآن میں پہلے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ قتل بھی ہو گیا وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہیں اس کا راز معلوم نہ تھا، پھر ان میں قتل کا واقعہ ہو گیا، تو ان کے لیے گائے ذبح کرنے کی ایک اور حکمت بھی ظاہر کر دی گئی۔ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم بعد والے واقعہ کو پہلے اور پہلے کو بعد والا قرار دیں۔ رہی تاریخ میں مذکور کہانیاں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ البحر المحیط جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں جو چیزیں تھی وہ ہم نے پڑھ لی، اور آخری جو چیز تھی کہ کتمان کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ جو تم چھپاتے ہو نا اللہ اس کو نکالنے والا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں جو کینہ، حسد، بغض اور اپنے اندر فساد اور دوسروں کا نقصان پہنچانا، یہ سب میں اگر لے کے بیٹھا ہوں تو یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی نہ کبھی نکالنا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اور کبھی بھی کسی کا جو ہے نا وہ انسان نقصان نہ سوچے جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر سوچا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تم اس کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ کچھ اس کو مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ اب اس آیت میں کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہے جی؟ دنیا میں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گائے کا ٹکڑا مارنا۔ اب دنیا میں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک قصہ ہے، اس میں کیا تھا کہ سمندر جب وہ دریا کے کنارے پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، تو وہاں پہ وہ خود بخود رستہ بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ اپنی لاٹھی مارنی ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ مریم علیہ السلام جب وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہیں اور ان کو بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ جو ہے نا یہ اس کی جو جڑیں ہیں اور اس کا تنا جو ہے اس کو ہلائیں گی تو تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، پھر یہ تازہ کھجوریں آپ پر گرائے گی۔ یعنی آ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے وہ کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا 100% کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ میرے پاس اتنا ہی تھا، میں نے کر دیا۔ لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں چپ کر کے آرام سے، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی یہ دنیا ایسے نہیں چلتی ہے۔ دنیا میں جو بھی محنت کرتا ہے، وہ کافر محنت کر رہا ہو اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا اصول نا الگ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو جو حاصل کرنا ہے آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اسے اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، اب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ اور کافر کا جو ہے نا وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس سے ملنا ہی ملنا ہے، وہ کہیں کہیں کوئی دوسری دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو مسلمان وہ ہمیشہ محنت کرنے کے بعد بھی سب کچھ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے اس کو کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اب سواری جب ہم چلاتے ہیں اور اس کا سب کچھ ہم ٹھیک کرتے ہیں، اس کی ٹائروں کی ہوا چیک کرنی ہے، پیٹرول، اس کی بریکس، ہر چیز چیک کر کے پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے کنٹرول میں اس کو کر دیا۔ تو مسلمان ہمیشہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے۔ تو دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ اس میں مردوں کو زندہ کرنا،
تو مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنی نشانیاں دکھا کر یقین دلانا کہ وہ یریکم آیاتی، کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی نشانی تھی کہ ایک بندہ جو مرا ہوا ہے اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا جا رہا ہے، اور وہ اٹھ کے قاتل کا جو ہے نا نام بول رہا ہے، اور بتا رہا ہے اس نے مجھے مارا اس مقصد کے لیے، اس طریقے سے مارا۔ تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے کہ ایک شخص جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور عام دنیا کے اندر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کر پا رہا، تو وہ ایک معجزہ ہوتا ہے۔ نبی جب کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے نا، جو خرق عادت ہوتا ہے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اب وہ جو معجزہ ان کے سامنے ہوا، اس کے بعد کون سی بڑی دلیل چاہیے بھائی کسی کے نبی ہونے کی؟ لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، ہٹ درمی ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ یہ دین سے دوری، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کی عمل میں آ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا کر ان کو جو ہے نا وہ یہ چیز بتائی ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی ایک دلیل اور نشانی کے طور پر بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کو زندہ کرنا ایسے ہی قرار دیا ہے جیسے کہ ایک جان کو زندہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا پیدا کرنا بھی اور تمہارا مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا بھی، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح ہے۔ یعنی ساری انسانیت کو پیدا کرنا، ساری مخلوقات کو پیدا کرنا، سارے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد مارنا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جان کی طرح۔ تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک جان کو میں نے زندہ کیا ہے تو میں سب کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں آیات ذکر کی ہیں، صرف سورہ بقرہ کی، پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے ہم، صرف اس صورت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آیات ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ اکٹھی میں نے کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی درس دینا ہے، کوئی سمجھانا ہے، یا اپنی زندگی میں ہی انسان جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کسی ایک ٹاپک پہ جب کوئی آیات اکٹھی ہو جاتی ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں چیخنے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہیں مارنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو ایک قصہ تو یہ ہو گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب پہاڑ پر وہ لوگ گئے تھے، تو انہوں نے جا کر ایک دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہونے کا جو ایک دلیل تھی، دلیل کے طور پر ان کو مار دیا اور دوبارہ زندہ کیا۔ تو ایک یہ مثال ہے۔ دوسرا یہ مقتول کا قصہ جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ تیسرا ان لوگوں کا قصہ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا جی ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں پہ موت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ مار دیا۔ سورہ بقرہ آیت 243 ہے، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اپنے گھروں سے کس لیے نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے، کہ بھائی ہم کہیں اور جاتے ہیں یہاں پہ تو موت آ جائے گی۔ فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں عجیب و غریب قسم کی لوگوں کو دکھائی ہوئی ہیں۔ انسان موت کے منہ میں ہوتا ہے، اسپتال میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ جل جاتا ہے اور کھپ جاتا ہے، انسان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، دل، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ بس چند دن کا مہمان ہے، بندہ جو ہے نا 50 سال پھر جی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس شخص کا قصہ ہے جو ایک برباد شہر سے گزرا تھا، پھر اس نے پوچھا کہ اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، یہ تو بالکل کھپ گیا، ختم ہو گیا۔
تو سورہ بقرہ آیت 259 میں ہے، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو کہ ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرنے کے بعد اس کو زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ہمارے لیے بھی نشانی اور اس کو بھی سمجھانے کے لیے، فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر دیا، مئۃ عام 100 سال، ثم بعث، 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا، قال کم لبست، پوچھا کہ بھئی کتنے سال تو سویا ہے، کتنے سال تو جو ہے نا وہ مرا رہا ہے، قال لبست یوما او بعض یوم، اس نے کہا جی میں ایک دن یا آدھا دن جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو یاد نہیں رہتی چیزیں، انسان اب دیکھیں ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں، آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی 15 سال کا ہو، کوئی 25 سال کا ہو، کوئی 50 سال کا ہو، مختلف ہماری عمریں ہیں، لیکن پیچھے دیکھیں نا کہ ہمارے بچپن سے لے کے اب تک جتنی ہماری عمر ہو چکی ہے، ہم لوگ اس کو کتنا ہمیں یاد ہے کہ کتنی تیزی سے یہ وقت گزرا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، یعنی انسان اسی طریقے سے کہتا ہے ہمیشہ، قال بل لبثت مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک، اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو سواری تو استعمال کر رہا تھا اس کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، سواری دیکھی تو سواری کی ہڈیاں ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، کھانا جو ہے نا باسی نہیں ہوا، یعنی اللہ چاہے تو ایک جلدی خراب ہونے والی چیز کو وہ ہمیشہ باقی رکھ دے، اور اللہ چاہے تو ایک چیز جو لمبا عرصہ تک باقی رہ سکتی ہے وہ وہاں پہ گل سڑ گئی، گدھا تھا خود کہیں جا سکتا تھا، کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ چر سکتا تھا اور لمبا جی سکتا تھا، لیکن وہ بھی وہاں پہ ختم اور ہڈیاں اس کی گل سڑ گئی، کھانا باقی ہے اور گدھا وہاں پہ مرا پڑا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے لوگوں کے لیے نشانی، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا، بعد میں یہ قصہ ہمارے لیے بیان کیا کہ بھائی تم اس واقعے سے سمجھ جاؤ، وانظر الی العظام، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کو اس کے جو گدھا تھا اس کو زندہ کیا، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، جب اس کے لیے یہ چیز واضح ہو گئی، قال اعلم، اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور پانچواں واقعہ جو سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور 4 پرندوں کے جو قصہ ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لاتے، قَالَ بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں ایمان ضرور لاتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لو ان کو اپنی طرف مائل کرو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو جو ہے نا وہ کاٹو، ان کے ٹکڑے بناؤ اور ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھاؤ، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو آواز دو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ آیات تھی جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی،